नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह नहल की आयत नंबर 81। वल्लाहु जअल लकुम, और अल्लाह ने बनाया तुम्हारे लिए, मिम्मा जो कुछ खालका उसने पैदा किया, ज़िलालन साए, यानी अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ पैदा की उसके साए बनाए। वजअल लकुम, और बनाया तुम्हारे लिए, मिनल जिबाल पहाड़ों को, अकनान पनाहगाहें बनाई, यानी कि गार जो इंसान के ज़मीन में अवलिन पनाहगाह बने। वजअल लकुम सराबीला, उसने बनाया तुम्हारे लिए लिबास, ताकीकुमुल हर्रा, जो तुम्हें बचाते हैं गर्मी से, व सराबीला, और वो हो लिबास, ताकीकुम बासाकुम, जो तुम्हें बचाते हैं जंग से, लड़ाई से। कज़ालिका, इसी तरह, युतिम्मु, उसने तमाम का दी नेमतहु, अपनी नेमतें, अलैकुम, तुम पर, लअल्लकुम तुस्लिमून, शायद कि तुम फरमाबरदार बन जाओ। यानी इसी तरह अल्लाह ने तुम पर अपनी नेमतें पूरी करता है ताकि तुम उसके फरमाबरदार बनो। यानी कि अरबी लोगों की ज़रूरियात का ख्याल करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम पर अपनी तमाम नेमतें मुकम्मल की, पूरी की, उस वक्त की जो उनकी ज़रूरियात थीं। अब मुखातिब कौन हैं? कुफ़ार कुरैश। फ़इन तवल्लो, बस अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुँह फेरते हैं, फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, बस आपका काम क्या है? खुल्लम खुला पहुँचा देना। यानी इन तमाम नेमतों के बावजूद भी अगर ये लोग मुँह मोड़ते हैं तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका काम है खुल्लम खुला पहुँचा देना। यारिफून नेमतल्लाह, ये पहचानते हैं अल्लाह की नेमतों को, सुम्मा युनकिरूनहा, फिर ये उन नेमतों के मुनकर बन जाते हैं। व अक्सरुहुमुल काफिरून, इनमें से अक्सर ही काफिर न शुक्रे हैं। व यौमा नबअसु मिन कुल्लि उम्मतिन, जिस दिन हम उठाएंगे हर उम्मत में से शहीदन गवाह, सुम्मा फिर, ला यूज़ानु, फिर नहीं इजाज़त दी जाएगी, लिल्लज़ीना, उन लोगों को, काफिर जिन्होंने कुफ्र किया होगा, यानी ना तो वो अपने अल्लाह को राज़ी कर सकेंगे, वालहुम युस्तातबून, ना ही उनकी कोई तौबा कबूल की जाएगी, यानी ना वो अल्लाह को अपनी बातों से राज़ी कर सकेंगे। अल्लाह फरमाते हैं जिस दिन अल्लाह ताला हर उम्मत में से एक गवाह उठाएगा, फिर जो गवाह होंगे वो तो गवाही देंगे, फिर ये अल्लाह को अपनी बातों से ना राज़ी कर सकेंगे, ना ही इनकी तौबा कबूल होगी। व इज़ा अल्लज़ीना ज़ालमू, जब देख लेंगे वो लोग जो ज़ालिम हैं, मुशरिक हैं, मुल अज़ाब, अज़ाब को, फ़ला युख़फ़फ़ु अन्हुम, पस नहीं कम किया जाएगा उनसे, वलहुम युनज़रून, नहीं उन्हें कोई मोहलत दी जाएगी। ठीक है, उस दिन जब वो अज़ाब को देख लेंगे एक दफ़ा ये मुनकर लोग, ये ज़ालिम लोग, तो उस वक्त क्या होगा? ना उनसे अज़ाब हल्का होगा, ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। व इज़ा अल्लज़ीना अशरकू, जब देखेंगे वो लोग जो मुशरिक हैं, शुरकाअहुम, अपने शरीकों को, कालू, तो उस वक्त कहेंगे, रब्बाना, आए हमारे रब, हाउलाई शुरकाऊना, ये हमारे वो शरीक, नल्लज़ीना कुन्ना नदऊ, जिनको हम पुकारते थे, मिन दूनिक, तेरे सिवा, यानी तुझे छोड़कर जिनको हम पुकारा करते थे, ये हैं वो लोग। फ़अल्क़ौ इलैहिमुल क़ौला, वो बात उनके ऊपर डाल देंगे, वो जो पीर थे जिनको ये मुरीद वो करते थे, मुरीद अब तंग आए हुए होंगे, मुरीद ना अपने पीरों के बारे में कहेंगे, ये हैं वो जिनको हम पुकारते थे तुझे छोड़कर अल्लाह। फ़अल्क़ौ इलैहिमुल क़ौला, पीर उनके ऊपर बात को डाल देंगे, इन्नकुम लकाज़िबून, बेशक तुम झूठ बोल रहे हो। व अलक़ौ इलल्लाहि यौमइज़िनिस्सलामा, उस दिन वो सब अल्लाह के आगे फरमाबरदार बने हुए होंगे। व ज़ल्ला अन्हुम, गुम हो जाएंगे उनसे, मा कानू यफ्तरून, वो पीरी मुरीदी, वो जो मन गढ़ंत किस्से कहानियाँ, वो जो बातिल अकायद जो वो घड़ा करते थे, वो सब उनसे ख़त्म हो जाएंगे। जिना काफिर, वो लोग जिन्होंने खुद भी कुफ्र किया, वसद्दू अन सबीलिल्लाह, दूसरों को भी अल्लाह की राह से, अल्लाह की तौहीद से रोका। ज़िदनाहुम अज़ाबन, हम बढ़ा देंगे उनके अज़ाब को, फ़ौक़ल अज़ाब, अज़ाब के ऊपर अज़ाब, बिमा कानू युफ़सिदून, क्योंकि वो नाफरमान थे। अल्लाह फरमाते हैं खुद भी नहीं आए और दूसरों को भी रोकते रहे अल्लाह की तौहीद से, शिर्क की तरफ सबको दावत देते रहे। अल्लाह फरमाते हैं तो इनके सारे अमाल गुम हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे जो ये किया करते थे। यानी अल्लाह फरमाते हैं हम इनके अज़ाब के ऊपर अज़ाब बढ़ा देंगे इनकी नाफरमानियों की वजह से। व यौमा नबअसु फ़ी कुल्लि उम्मतिन, जिस दिन हम उठाएंगे हर उम्मत में से शहीदन गवाह, अलैहिम, उनके खिलाफ, मिन अनफुसिहिम, उनकी अपनी जानों में से, व जिना बेका, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप सल्लम को लाएंगे शहीदन गवाह बनाकर, अला हाउलाई, इन मुखातिब लोगों की तरफ जब हम आपको गवाही के तौर पर पेश करेंगे। व नज़लना अलैकल किताबा,
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مخاطبین جن کے بارے میں اتمام حجت ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حوالے سے انہیں پہنچا دیا، پھر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر چیز واضح بیان کر دی تھی، جس میں ہر چیز کھول کے بیان کر دی تھی، وَهُدًى، اور اس میں ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور اس میں رحمت ہے، بُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، فرمانبرداروں کے لیے خوشخبری۔ یوم نبعث، اور جس دن ہم اٹھائیں گے، فی کل امت، ہر امت میں سے، شہیداً گواہ، علیہم، ان کے خلاف، من انفسہم، ان کی اپنی ہی جانوں میں سے، وجئنا بک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہیداً گواہ بنا کر، علی ہؤلاء، اپنے ان مخاطب یعنی کفار قریش جن کی طرف آپ نے انذار اور بشارت مکمل طور پر کر دیا تھا، ہم لائیں گے ان کے خلاف آپ کو گواہ بنا کر، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب، کس لیے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر قسم کا بیان ہے، وَهُدًى، اس میں ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور اس میں رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور اس میں خوشخبری ہے فرمانبرداروں کے لیے۔ یعنی کہ یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ خود انہی کے اندر سے ان پر اٹھائیں گے، اور تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر، تمہاری قوم کے ان لوگوں پر گواہی کے لیے لا کھڑا کریں گے۔ اس سے پہلے یہ کتاب ہم نے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے تم پر نازل کر دی، ہدایت اور رحمت کے طور پر، اور فرمانبرداروں کی بشارت کے لیے، یعنی کہ یہ دنیا میں باعث رحمت ہے جو اس پر ایمان لائے گا، یہ دنیا میں ہدایت ہے قرآن مجید، اور آخرت کے حوالے سے یہ باعث رحمت ہوگی۔ ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، والاحسان، اور احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربی، اور دیتے رہنے کا رشتہ داروں کو، وینہی عن الفحشاء، اور روکنے کا، منع کرنے کا، بے حیائی، والمنکر، برائی سے، والبغی، اور زیادتی سے، یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم اس سے نصیحت پکڑو، بے شک اللہ اس میں عدل اور احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے، بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ عظیم آیات قرآن کے تمام امر و نواہی کا خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے عدل۔ عدل کیا ہے؟ یعنی میرٹ پہ فیصلے کرو، جو بھی جس کے اہل ہو اسے وہ شعبہ دے دو، کیونکہ جس کا جو حق ہے واجب ہے، کسی پر عائد ہوتا ہے، اسے بے کم و کاست اور بے لاگ طریقے سے ادا کر دیا جائے، خواہ صاحب حق کمزور ہو یا طاقتور ہو، خواہ تم اسے پسند کرتے ہو یا ناپسند کرتے ہو، فیصلے بہرحال عدل یعنی میرٹ کے مطابق ہونے چاہیے۔ احسان۔ احسان کیا ہے؟ نیکیوں میں سب سے بڑھ جانے والا درجہ ہے، یعنی اپنی ذات کو چھوڑ کر اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کا خیال رکھنا، اس کو کہتے ہیں احسان۔ یعنی احسان نیکیوں میں ایک زائد اور اضافی چیز ہے، تمام اخلاقیات کا جمال اور کمال کیا ہے؟ یہ احسان ہے، یعنی کہ دوسروں کے ساتھ مرات اور فیاضی کا رویہ اختیار کریں، اس سے کیا ہوتے ہیں؟ محبت اور مودت، اثار اور اخلاص، شکر گزاری، ظرفی اور خیر خواہی کی قدریں نشو و نما پاتی ہیں، اور زندگی میں لطف اور حلاوت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا ہے رشتہ داروں کو دیتے رہنے کا، یعنی رشتہ دار صرف احسان کے مستحقین نہیں ہیں، بلکہ ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ عدل و انصاف کا رویہ اختیار کرنا ہے، اور اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرنا ہے، کسی کو بھی بھوکا ننگا نہ چھوڑیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ ان کی ضرورتوں کو بھی جس حد تک ممکن ہو سکے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں والمنکر والبغی، یعنی کہ منع کرنا، روکنا، بے حیائی کے کاموں سے اور سرکشی کے کاموں سے۔ اس میں کیا ہے؟ یعنی کہ پہلی چیز کیا ہے؟ فحش ہے، اس سے مراد زنا اور غلام اور ان کی متعلقات ہیں۔
تیسری چیز بغی، وہ اس کے معنی ہیں سرکشی اور تعدی کے ہیں، یعنی حد سے گزر جانا، اللہ کی حدوں کو توڑ دینا، یعنی آدمی اپنی قدرت اور طاقت اور زور اور اثر سے ناجائز فائدہ اٹھائے، حدود سے تجاوز کرے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے، خواہ وہ حقوق خالق کے ہوں یا مخلوق کے، اور دوسروں پر دست درازی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جو غلطی ہے وہ تو معاف ہو سکتی ہے لیکن سرکشی معاف نہیں ہوتی۔ اب غلطی حضرت آدم سے ہوئی تھی، غلطی شیطان سے ہوئی، شیطان سرکش بن گیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کر لی، یعنی اللہ فرماتے ہیں تیسری چیز ہے سرکشی۔ یعظکم، اللہ تمہیں ان باتوں کی نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو یا دہانی حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا، اور پورے کرو، بعہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، یعنی تم بھی اہل کتاب، اب اللہ کن سے مخاطب ہے؟ اہل کتاب سے مخاطب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم بھی اپنے عہد کو پورا کرو، اذا عہدتم، جب بھی تم اللہ کے ساتھ عہد کرو، ولا تنقضوا الایمان، اور مت توڑو اپنے وعدوں کو، قسموں کو، بعد توکیدہا، پکا کرنے پختہ کرنے کے بعد، یعنی باندھ لینے کے بعد، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، یقیناً تم نے یعنی اپنے اوپر اللہ کو کارساز بنایا تھا، گواہ ٹھہرایا تھا، یعنی اپنی قسمیں ان کو پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اور بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کاللاتی، اور تم مت ہو جانا اس عورت کی طرح، ناقضت غزلہا، جس نے توڑ ڈالا اپنا سوت، من بعد قوت، پکا مضبوط کرنے کے بعد، انکاسا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، تتخذون، تم بناتے ہو، ایمانکم، اپنی قسموں کو، داخل بینکم، آپس میں مداخلت کا ذریعہ، ان تکونا، کہ ہو جائے، امتن، ایک امت، ہے یا اربا، زیادہ فائدے میں، من امتن، دوسری امت سے، انما یبلوکم اللہ، تمہیں اللہ آزماتا ہے، بہی، ان قسموں کے ذریعے سے، وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ، تاکہ وہ واضح کر دے، بیان کر دے تمہارے سامنے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اس سے پہلے آیت نمبر 88 تک جو اس میں ذکر تھا، جو اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے مکہ کے اشرار لوگ، اب ہے اس میں یعنی اللہ نے نام لیے بغیر یہود کو مخاطب کیا ہے، اس لیے کہ اس مرحلے میں انہوں نے بھی اپنے تمام مکر و فریب کے ساتھ اللہ کی راہ میں روکنے کی اس مہم کی پشت پناہی شروع کر دی تھی، یعنی اس کیا ہے قریش کی پشت پناہی شروع کر دی تھی۔ اب اللہ انہیں فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے عہد کیا تھا نبی امی کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پابندی اور بنو اسماعیل میں پیدا ہونے والے نبی امی کی تائید اور نصرت کا تم نے جو اللہ سے عہد لیا تھا تورات میں، در حقیقت اس عہد کا بیان ہے، چنانچہ اس بنا پر اس کو عہد نامہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم بھی مت توڑو اس عورت کی طرح، مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ سے عہد باندھا، پھر اس کو اپنی قسموں سے خوب پکا کیا، لیکن جب اس کو پورا کرنے کا وقت آیا تو اس کے ساتھ وہی کیا، اگر کوئی عورت اپنا کاتا ہوا سوت خود ہی تار تار کر کے رکھ دے تو اپنے شب و روز کی محنت کے ساتھ گرے گی۔ اس مثال میں یہود کی ان مفسدانہ کوششوں کی طرف اشارہ ہے جو اسلام کی طرف مائل لوگوں کو اسلام سے روکنے یا اسلام قبول کر لینے کے والوں کو متزلزل کرنے کے لیے صرف کر رہے تھے۔ یہ قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ یہ نیا دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہوا ہے یہ دین کی خلاف ورزی ہے، ہمارے صحیفوں میں نہ اس کی کوئی سند موجود ہے، نہ ہمارے نبیوں نے اس کی طرف کوئی اشارہ کیا ہے۔ یہود کو چونکہ فی الجملہ مذہبی تقدس کی سند حاصل تھی، اس وجہ سے ان کی یہ قسمیں ان لوگوں کے دلوں میں اضطراب پیدا کرتیں جو ان کی چالوں اور ان کے مخفی محرکات سے اچھی طرح واقف نہیں تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تم سب کو ایک ہی امت کو ایک ہی طریقے پر چلا دیتا، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق، اور جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔
اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا ان عملوں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی طریقے پر چلا دیتا، لیکن چونکہ اس نے آزادی اور اختیار دے کر لوگوں کو زمین میں بھیجا تو وہ اس میں دخل نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس کی طرف ہدایت کی طرف جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اسے اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور جو گمراہ ہو جاتا ہے اور گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے اور وہ ہدایت کا انکار کر دیتا ہے تو پھر اللہ اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق اسے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھائی اور برائی جو بھی تم نے اختیار کی ہوگی تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے رہے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم مت اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ بناؤ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ، یہ نہ ہو کہ اکھڑ جائیں قدم، بعد ثبوتها، پکا پختہ ہونے کے بعد۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تمہیں چکھنا پڑے گا عذاب، برائی، تکلیف، بِمَا صَدَدتُّم، اس وجہ سے جو تم نے روکا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ وَلَکُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، اور تمہارے لیے روکنے کی صورت میں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَہْدِ اللَّهِ، مت بیچو اللہ کے وعدے کو ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ یعنی تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تمہیں اس جرم کی پاداش میں جو تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا عذاب کا مزہ چکھنا پڑے اور آخرت میں تم ایک بڑے عذاب سے دوچار ہو جاؤ۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ خدا کے بندو اگر تم جانو تو جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اصل میں تذوقوا السوء کے الفاظ ہیں، اس میں سوء سے مراد نتیجہ ہے جو آخرت کا نتیجہ ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ قیمت مل جائے تو بیچ دو۔ آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا تمہیں مل جائے، پوری دنیا کے عہدے میں تمہیں مل جائیں تو تم اسے رد کر دو۔ اب مسلمان جو ایمان لا چکے تھے، جن کے اوپر آزمائشوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، تو یہ یہود جن کے پاس آلریڈی کتابیں آ چکی تھیں، وقت کے رسول ان کے پاس آ چکے تھے، تو جب کوئی ان کی طرف رجوع کرتا تو یہ کہتے کہ ہماری کتابوں میں ایسی کوئی سند موجود نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا دین گھاڑ لیا ہے جس کی ہماری کتابوں میں بھی سند نہیں ملتی۔ اس طرح اب جو مسلمان آزمائشوں سے گزر رہے ہوتے تھے تو وہ بھی یعنی جب سنتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نعوذ باللہ کوئی گھڑی ہوئی بات ہے تو اللہ فرماتے ہیں تم ان کے پختہ جو قدم ہیں، اب اللہ مومنوں سے مخاطب ہیں کہ یہ نہ ہوں کہ یہ اکھڑ جائیں، اور پھر تم جو روک رہے ہو تمہیں اور ان کو اگر وہ ہٹ گئے دین اسلام سے تو تمہیں برے نتیجے سے گزرنا پڑے گا، یعنی آخرت میں جہنم تمہیں ملے گی۔ اس طرح اگر جو تم کر رہے ہو امت محمدیہ کے مسلمانوں کو تم یہود و نصارہ جھوٹی قسمیں اور جھوٹے طریقے سے روک رہے ہو تو اس کا تمہیں برا نتیجہ ملے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔